बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू रिएक्शन चैनल गाइस। मैं खुदेरची शारी है ओपन। आज हम वीडियो लेके आए अगेन मोहम्मद अली मिर्ज़ा की और फिर से है ये वीडियो का नाम है सैयदना उमर इब्न खिताब। सैयदना उमर इब्न खताब। तो ठीक है, चलते हैं वीडियो की तरफ और चलिए चलते हैं, देखते हैं वीडियो में क्या है। और आज की वीडियो हमारी देखने के बाद आप सभी को लाजमी लिखना है अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। मुस्लिम शरीफ में आगे अल्फाज हैं कि सैयदना अबू हुरैरा कहते हैं कि हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मुझसे कहा करते थे कि मुझे अपनी जिंदगी में कभी भी नबी अलैहिस्सलाम की तरफ से इबारत का शौक पैदा नहीं हुआ। वो कहते थे मेरी एक जिंदगी में जो इमारत वाला मामला है मैं इससे दूर ही भागता हूँ। आपको पता है ना, हजरत अबू बकर का भी जब ये मशवरा शुरू किया तो हजरत उमर ने सबसे पहले कहा कि जी मुझे तो हम माफी रखें, बाकियों में से कोई मशवरा कर ले, मैं जो भी मुसलमान राजी हो जाएंगे। हजरत अबू बकर ने भी सबसे मशवरा किया, हजरत उमर से नहीं किया। और सबसे मशवरा क्या किया कि इसको कर दूं, तो सबने कहा ठीक है। जब अनाउंसमेंट की तो हजरत उमर ने कहा कि अभी आपने मुझसे मशवरा, उनका मुझे पता था तुमने तो मानना ही नहीं है, बस अब इसको मुसलमानों के मशवरे को कबूल करो। तो हजरत उमर की एक तबीयत में एक आजजी वाला मामला था और आप देख लें कि यही आजजी है जो उनको ईमान की तरफ ले आई है। नबी इस्लाम की तिरमिज़ी में दुआ है ना, ऐ अल्लाह अमर इब्ने हशाम और उमर इब्ने खत्ताब में से एक को इस्लाम की दौलत दे। अबू जहल को क्यों नहीं मिली? मैं आपको एक ही फर्क एक ही बंदे की जुबानी बता देता हूं। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद कहते हैं, सही बुखारी में आता है कि जब उस मरने के करीब था, दो बच्चों ने उसको कत्ल करके नीचे गिराया, भी उसकी रमक बाकी थी, तो मैं उसकी जब गर्दन काटने के लिए उसके सीने पे चढ़ा तो मुझे कहने लगा कि तुम एक कम जात के आदमी ने एक बहुत बड़ी सवारी के ऊपर सवार हुआ है और मेरी गर्दन को नीचे से काटना ताकि सरदार की गर्दन नजर आए। ये अकड़ आखिरी वक्त में भी नहीं जा रही है, ठीक है। और दूसरी तरफ आप हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को देखें कि बिलाल हबशी को कह रहे हैं, सही बुखारी में हदीस है कि अबू बकर हमारे सैयद हैं जिन्होंने हमारे सैयद बिलाल को आजाद करवाया। अरब के बनु अदी का सरदार एक हबशी को, ये आप इमेजिन ही नहीं कर सकते आज कि खानदानी वहां पे निजाम, कुरैश तो अपने बराबर किसी को समझते नहीं थे, सैयदुना बिलाल कहते। और एक दफा जब अबू जहल पटाई कर रहा था अब्दुल्लाह इब्ने मसूद की, धक्का मार के चला गया। ये सब कुछ उमर सीरीज में फिल्माया कतर वाला। तो वो अब वो नीचे गिरे पड़े हुए हैं, हजरत उमर वहां से गुजर रहे होते हैं, अभी इस्लाम नहीं कबूल किया। तो वो हाथ पकड़ के उसे उठाते हैं तो अब्दुल्लाह बिन मसूद की जुबान से निकल जाता है कि वल्लाह तुम उन दोनों में से बेहतर। तो यानी जो नबी अलैहिस्सलाम ने दो मांगे हैं ना, उनमें से तुम बेहतर, यानी आजिज़ी है, यानी है काफरों की पार्टी में और मेरे साथ भी उसमें सलूक कर रहे थे और वही हुआ, अल्लाह ताला ने उनको कबूल कर लिया। तो हाँ, ये दो अलग हदीस है, दो अलग तिरमिज़ी में दोनों रवायतें। अच्छा, अब आप देखें कि सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, हजरत अबू हुरैरा कहते हैं मुस्लिम शरीफ की उस हदीस में कि हजरत उमर मुझे कहा करते थे, मुझे पूरी जिंदगी कभी इमारत का शौक नहीं हुआ सिवाय उस दिन के कि जिस दिन अली को झंडा मिला। मुझे भी ख्वाहिश थी कि काश नबी अलैहिस्सलाम मुझे वो झंडा दे। ये हजरत अली के लिए बहुत बड़ी फजीलत है इस हवाले से कि सैयदना उमर उन पर रश्क करते थे। बाकी एक सुनन कुबरा अल बैहकी में मन घड़त रवायत है कि हजरत उमर कहा करते थे, वो जो एक बड़ी मशहूर बयान कर रहे होते हैं कि जी वो सितारों के बराबर किसकी नेकी है। हजरत आयशा ने पूछा, उनका भी तेरे बाप की हैं, तो हजरत उमर की हैं, तो पूछा कि मेरे बाप की, उनका भी उनकी तो एक नेकी जो है वो गारे सौर की सब पे भारी है। इस हदीस को शेख अलबानी ने, शेख ज़ुबैल ज़ई साहब ने, दोनों ने लिखा है ये मौदू हदीस है, वज़ा की गई हदीस है, लेकिन ये हमारे मुसलमानों के बच्चे को याद है, जाली हदीस है, ज़ईफ नहीं सर, घड़ी हुई हदीस है। और जो मुस्लिम शरीफ की हदीस थी वो हमने आगे एक्सप्लोर किया कि हजरत उमर कहते थे मुझे अली पर रश्क, कि मुझे वो झंडा नहीं मिला और अली को मिला। दूसरी तरफ सैयदना अली भी सैयदना उमर से बड़ी मोहब्बत करते थे। हाँ, बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस है, मिशकात में भी आपको मिल जाएगी, तीसरी जिल्द में हजरत अबू बकर उमर के फजाइल के चैप्टर में। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं कि
سیدنا عمر کی میت رکھی ہوئی تھی اور لوگ ان کی میت پہ رو رہے تھے اور اپنے اپنے انداز میں ان کے اوپر سلام پیش کر رہے تھے کہ آپ کی وجہ سے اللہ نے اسلام کو اتنا عروج دیا، رومن اور پرشین امپائر گر گئی، یرموک اور قادسیہ میں اللہ نے مسلمانوں کو فتوحات دی. اور کہتے ہیں اتنے میں ایک شخص میرے پیچھے آگے کھڑا ہوا، کیونکہ میں بھی میت کے سامنے بیٹھا ہوا تھا. اس نے میرے کندھے کے اوپر آ کے یوں کونی رکھ لی اور اس نے سیدنا عمر کی میت کو مخاطب کر کے کہا کہ اللہ تجھ پہ رحم کرے اے عمر ابن خطاب. میں نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بارہا سنا تھا کہ میں ابو بکر اور عمر فلاں جگہ گئے، میں ابو بکر اور عمر داخل ہوئے، میں ابو بکر اور عمر نکلے. مجھے امید تھی کہ تم اپنے ان دو ساتھیوں کے ساتھ جا کے ملو گے. کون سے دو ساتھی؟ سیدنا ابو بکر اور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور اللہ کی قسم اس روئے ارض پہ تم وہ شخص تھے کہ مجھے خواہش ہے کہ میں تمہارے اعمال کے ساتھ اللہ کے حضور پیش ہوں. ظاہر ہے اتنا بڑا عروج سر، انسانی تاریخ کا سب سے بڑا ریولوشن نبی علیہ السلام کا، اس کی ایپیکس سیدنا عمر کے دور میں ہوئی ہے. اور یہ اللہ کا معجزہ ہے. نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں انقلاب آتا نا تو اس طرح کے تو بہت لیڈر پہلے بھی آئے تھے جنہوں نے اپنی زندگیوں میں انقلاب لے کے آئے تھے. یہ معجزہ یہ تھا کہ وہ شخص دنیا سے چلا گیا، ہزاروں اس کے ماننے والے مرتد ہو گئے عرب قبائل، اور چند مخلص ساتھی ساتھ ہیں، اس کے باوجود اللہ نے رومن اور پرشین امپائر الٹوا دیے. کتنا بڑا معجزہ ہے. اگر نبی علیہ السلام اپنی مبارک زندگی میں کر جاتے، وہ تو اسکندر اعظم بھی کر گیا، بعد میں چنگیز خان نے بھی کیا، بڑے بڑے لیڈر آئے. یہ ڈفرنس، ایک یہ ڈفرنس، اور دوسرا ڈفرنس یہ کہ نبی علیہ السلام نے اپنی وفات کے بعد 10 سال بعد، 20 سال بعد، 30 سال بعد، 50 سال بعد، ایون 500 1000 سال بعد ہونے والے واقعات کو بھی بیان فرما دیا کہ یہ ہوگا. آج تو ہم تاریخ میں دیکھ سکتے ہیں کہ وہ سب کچھ ہوا ہے. اگر آپ کو شوق ہو تو دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب ہے، 3500 حدیث پہ 5ویں صدی ہجری میں لکھی گئی ہے. اس میں 500 سال میں جو نبی علیہ السلام کی پروفیسیز پوری ہوئی ہیں نا، من نوان اسی طریقے سے موجود ہے. بخاری مسلم میں جو حدیثیں ہیں تاتاریوں سے جنگوں والی، وہ اس وقت تک نہیں ہوئی تھی، حدیثیں تو پہلے سے موجود تھی. آج تو ہم ان کو بھی درست مان رہے ہیں. ٹھیک ہے، نبی علیہ السلام نے پریڈکشن کی تھی کہ عنقریب کیسر روم ختم ہوگا، قیامت تک کوئی کیسر نہیں ہوگا. بخاری مسلم کی حدیث ہے، اور دیکھ لیں قیامت تک کوئی کیسر نہیں ہوا. عنقریب پرشین امپائر ختم ہوگی اور قیامت تک کوئی کسرا نہیں ہوگا. آج دیکھ لیں 1400 سال ہو گئے ہیں. سر یہ اسی طریقے سے ہے کہ میں کہوں کہ عنقریب امریکہ اور رشیا ختم ہو جائیں گے ود ان فیو ایئرز، اور قیامت تک کبھی ان کو پاورز نہیں ملیں گی جو کہ ابھی پاور ہیں اور جن کی صدیوں سے چل رہی ہیں. اور وہ پھر پاور بھی ان لوگوں کے ہاتھوں ہوئی ہے کہ جن کے پاس اسلحہ بھی نہیں تھا ان کے سے لڑنے کے لیے، مین پاور بھی نہیں تھی ان کے لیول کی. الٹوا دی اللہ تعالیٰ نے. تو سیدنا علی نے کہا کہ یعنی ابن عباس کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت پہ یعنی یہ کلام وہ جو شخص میرے یعنی کندھے پہ کونی رکھ کے کر رہا تھا نا، تو میں نے جب اس کو مڑ کے دیکھا تو وہ علی بن ابی طالب تھے جو سیدنا عمر کے بارے میں یہ کلمات کہتے تھے. تو یعنی ان لوگوں کی للہیت تھی کہ وہ تعریف کیا کرتے تھے، کوئی آر محسوس نہیں کیا کرتے. اور آپ دیکھیں سیدنا عمر کی بھی کتنی محبت تھی سیدنا علی سے کہ جب کبھی بھی فارن ٹور پہ جاتے تھے اپنی جگہ حضرت علی کو خلیفہ بنا کے جاتے تھے. کیونکہ نبی علیہ السلام جب تبوک پہ گئے تھے تو سیدنا علی کو چھوڑ کے گئے تھے. بخاری مسلم میں آتا ہے حضرت علی رو پڑے، پہلا اور آخری موقع تھا کہ جنگ میں نہیں گئے. تو فرمایا تم اس پہ راضی نہیں ہو، تمہاری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. تو حضرت عمر اس سنت میں عمل کرتے تھے. جب بھی وہ جاتے تھے، جب بیت المقدس فتح ہوا چابیوں کے لیے انہوں نے بلایا، سیدنا علی کو اپنی جگہ چھوڑ کے گئے. اس سنت پہ عمل کیا کرتے. اور یہ بات شیعہ کے ہاں بھی ملتی ہے. میری ایک شیعہ عالم کے ساتھ ایک دفعہ بحث ہوئی 2011-12 کی بات، تو مجھے کہنے لگے کہ حضرت عمر جو ہے نا حضرت علی کو خلیفہ بنانے میں مخلص نہیں تھے، اسی لیے انہوں نے 6 رکنی کمیٹی بنائی. ان کو چاہیے تھا ڈائریکٹ حضرت عمر حضرت علی کو نامزد کرتے. تو میں نے کہا اس کے پیچھے ریزن کیا ہے، وہ تو حضرت عمر نے خود بتائی ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. ابن عمر کہتے ہیں جب حضرت عمر کو زخم لگا
اور اب ہمیں یقین ہو گیا کہ وہ جانور نہیں ہوں گے. کھاتے تھے تو انتڑیاں کٹ چکی تھی, یہیں سے وہ سب کچھ نکل جاتا تھا. تو ہم نے عرض کیا کہ اپنا خلیفہ کسی کو نامزد کر دیں. تو انہوں نے کہا اگر میں اپنا خلیفہ کسی کو نامزد کرتا ہوں تو میں اس کی سنت پہ عمل کرتا ہوں جو مجھ سے بہتر ہے, ابو بکر, اور اگر میں نہیں کرتا تو میں اس کی سنت پہ عمل کروں گا جو ان سے بھی بہتر ہے, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابن عمر کہتے ہیں جب میں نے حضرت عمر کی یہ بات سنی نا تو مجھے سمجھ آ گئی کہ اب حضرت عمر کسی کو نہیں بنائیں گے, کیونکہ وہ ہمیشہ ہر معاملے میں نبی الاسلام کی سنت کو پرائورٹی دیتے تھے. اور وہی ہوا کہ انہوں نے کہا کہ میں 6 رکنی کمیٹی بنا رہا ہوں. بخاری کے اور مسلم کے الفاظ ہیں کہ میں اپنے بعد اس امر خلافت میں ان 6 بندوں سے زیادہ کسی کو اہل نہیں سمجھتا جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی وفات تک راضی رہے. اور فرمایا علی, عثمان, طلحہ, زبیر, عبد الرحمن بن عوف, سعد ابن ابی وقاص. اچھا یہ کون ہے؟ عشرہ مبشرہ ہیں. عشرہ مبشرہ میں سے یہ 6 بندے باقی تھے اور ایک 7واں بھی تھا, اس کا نام اس نے لیا کہ ان کا بہنوئی تھا, سعید ابن زید. وہ تو معاویہ کے دور میں جا کے فوت ہوئے ہیں نا, سعید ابن زید تو بہت بعد میں فوت ہوئے. اور اسی بخاری میں الفاظ ہیں کہ عبداللہ بن عمر کو مشورے میں ضرور شامل کرنا لیکن اس کو کوئی خلیفہ نہ چنے. اور کہا کہ سعد ابن ابی وقاص پہ اگر تم متفق ہو جاؤ تو اسے خلیفہ چن لینا, اور میری اس بات کو دلیل نہ بنانا کہ میں نے اسے معزول کیا تھا پرشین امپائر کی گورنری سے. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس پہ متفق اور کہو کہ اس کو تو عمر نے اتارا ہوا تھا, اینو تو رہن دو, اس سے 62 لگ گئی ہے. یہ 62 ہے ہی جعلی چیز ہے. اسلام میں کوئی 62 نہیں ہے. اسلام میں یہ نہیں ہے کہ آپ کو مطلب موت کے غرغرے تک توبہ قبول ہے. آپ ایک بندے کے ساتھ معاملہ ہو جاتا ہے اور وہ توبہ طائب ہو جاتا ہے تو بس ٹھیک ہے. وہ تا حیات میں اہل کوئی نہیں ہوتا. اسلام میں کوئی تا حیات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ گستاخی کرنے والے کے لیے بھی جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ موت کے غرغرے تک جو ہے وہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے, موت کے غرغرے سے پہلے. تو 62 نہ لگا دینا اس پہ. وہ ایک معاملہ تھا, وہ حضرت عمر کسی کو 4 سال زیادہ گورنر رہنے نہیں دیتے تھے, انہوں نے ان کو ہٹا دیا. تو یعنی ان لوگوں کی یہ للہیت ہوا کرتی. تو میں نے اس کو کہا کہ دیکھو کہ یہ وجہ تھی کہ انہوں نے نبی الاسلام کی سنت پہ عمل کیا کہ میں ان 6 بندوں سے نبی الاسلام راضی تھے, میں اس کمیٹی بناؤں گا. میں, اور اس میں الفاظ ہیں بخاری مسلم میں کہ میں زندگی بھر تمہارا بوجھ اٹھاتا رہا, اپنے مرنے کے بعد تمہارا بوجھ نہیں اٹھاؤں گا, تم خود اپنا خلیفہ چن لینا ان 6 میں سے, یعنی میں کسی کو نامینیٹ نہیں کروں گا. دوسرا میں نے اس شیعہ عالم سے یہ بات کی کہ حضرت عمر اتنے بڑے رسک کے اوپر تھے کہ جس نے پوری دنیا کو الٹ دیا ہے, اور وہ چند بندے لے کے رومن اور پرشین امپائر کا وزٹ کر رہا ہے, کوئی بھی قافلہ ان پہ حملہ کر کے ان کو شہید کر سکتا تھا. اور اگر خدا نہ خواستہ اس دوران وہ شہید ہو جاتے تو حضرت علی آٹومیٹکلی خلیفہ ہوتے کیونکہ ان کو چھوڑ کے گئے ہوئے تھے. یہ ان کا اخلاص تھا. پھر سیدنا عمر نے حضرت علی کو چیف جسٹس لگایا ہوا تھا حجاز کا. چیف جسٹس آج کل نہیں سنبھالا جا رہا, اور اس زمانے میں جب اسلام کا دورہ ہو, عدل کا نظام ہو, اور تینوں جو زہد کے امام تھے نا, حضرت عمر نے ان کو چیف جسٹس لگایا تھا. رومن امپائر گیری, اصحاب صفہ میں سے ابو درداء کو لگایا, سب سے غریب ترین صحابی, یہ ان کا کرائٹیریا تھا. ابو سفیان, بڑے بڑے لوگ جو اینڈ پہ مسلمان ہوئے, یہ لائنیں بنا کے کھڑے رہتے تھے. حضرت عمر ان کو نہیں ملتے تھے جب تک باقیوں سے فارغ نہ ہو جائے. وہ کہتے تھے ہم سردار, ان کا نہیں, تم اسلام میں بعد میں آئے ہو. اور وہ مہاجرین کے وظیفے اور اصحاب بدر کے وظیفے انہوں نے باقیوں سے ڈبل لگائے ہوئے تھے کہ انہوں نے برے وقت میں اسلام کا ساتھ. اور پرشین امپائر گیری, عبداللہ ابن مسعود, زہد ترین صحابی, زہد کے امام, ان کو وہاں پہ چیف جسٹس لگایا. اور حجاز کے اندر سیدنا علی کو لگایا. اور اس سے بھی بڑھ کے سیدنا علی بن ابی طالب کی ایک بیٹی ہے ام کلثوم, سیدہ فاطمہ سے ان کا رشتہ مانگا سیدنا عمر کہ میرا اہل بیت رسول کے ساتھ رشتہ بنا. صحیح بخاری میں بھی اس کا ذکر اشارتاً موجود ہے ام کلثوم کا. شیعہ اور سنی دونوں کے ہاں ان کی کتابیں تو مانتی ہیں, بابے نہ مانے تو الگ بات ہے. کتابوں میں موجود ہے کہ سیدنا عمر فاروق کی بیوی تھی ام کلثوم, اور سلام اللہ علیہا. اس کی وجہ سے یعنی انہوں نے ایک فخر محسوس کیا کہ میرا اہل بیت کے ساتھ ایک رشتہ داری والا معاملہ ہو جائے. تو سیدنا عمر اس طرح کے معاملات کے اندر اہل بیت کے ساتھ بہت حسن سلوک والا معاملہ کیا کرتے تھے. اگرچہ ان کی طبیعت میں سختی ضرور تھی, لیکن جو دین کے معاملے میں تھی وہ ساری سختی, اپنی ذات کے معاملے میں نہیں ہوا کرتی.
صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے, اسی پہ میں کنکلوڈ کرتا ہوں کہ سیدنا عمر نے ایک خواب دیکھا کہ مجھے ایک مرغے نے خواب میں ٹھونگے ماری. انہوں نے پھر اگلے دن خطبہ دیا. انہوں نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ اس طرح مجھے ایک مرغ نے چونچے ماری ہیں خواب کے اندر. میں نے اس کی تعبیر یہ کی ہے کہ عنقریب مجھے قتل کر دیا, اور اگر بائی چانس اچانک میں مار دیا جاؤں, یہ تو کسی کو نہیں پتا تھا کہ وہ ایک تقریباً 3-4 دن تک زخمی حالت میں ہوش میں رہیں گے. اچانک بھی تو مار سکتے تھے اگر گردن اتر جاتی. اگر میں اچانک مار دیا جاؤں تو تم اس امر خلافت کو ان 6 بندوں سے باہر نہ جانے دینا. صحیح مسلم میں ان 6 بندوں کے نام نہیں ہیں, لیکن بخاری میں وہ نام بھی ہیں, سیدنا علی, عثمان, طلحہ, زبیر, عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن ابی وقاص. اور انہوں نے کنسنسس کے ساتھ پھر بعد میں سیدنا علی اور عثمان ہی بچ گئے تھے, ان میں ٹائی پڑ گئی تھی تو الٹیمیٹلی پھر حضرت عثمان کو چن لیا گیا. تو اگر میں اچانک مار دیا جاؤں تو ان 6 بندوں سے باہر کسی کو خلیفہ نہ چننا, اور مجھے پتا ہے کہ جب تم ان 6 بندوں میں سے کسی کو خلیفہ چنو گے تو کچھ لوگ تمہاری مخالفت کریں گے, اور یہ وہی لوگ ہیں جن کو میں نے اسلام کی خاطر اپنے ہاتھوں سے مارا ہوا ہے. یعنی وہ لوگ جو بالکل اینڈ پہ مسلمان ہوئے ہیں, جن سے ہم نے غزوہ بدر, خندق, احد لڑی ہوئی ہے. اب یہ اینڈ پہ مسلمان ہوئے ہیں, چونکہ وہاں پہ بھی انہوں نے حکمرانی دیکھی ہوئی ہے, تو یہاں پہ بھی ان کی خواہش یہ ہوگی کہ ان میں سے کسی کو خلیفہ چنا جائے. تو جب تم دیکھو کہ ایسے لوگ اس خلافت کے دشمن ہیں, ان 6 میں سے کسی بندے کی خلافت کی مخالفت کر رہے ہیں, تو تم سمجھ لینا کہ یہ لوگ اللہ کے دشمن, اور دوسرے الفاظ تو بڑے سخت ہیں, کافر ہیں. اب اس کی انجینئرنگ میں نہیں کرتا, وہ پھر کسی اور طرف بات چلی جائے گی. آپ میرا ریسرچ پیپر واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں, جس میں میں نے 200 روایتیں اکثر بخاری مسلم سے پیش کی ہیں, اس کے سٹارٹ میں نے حدیث لکھ کے پھر لکھا ہے کہ اب آئندہ صفحات میں آپ کو پتہ چلے گا کہ سیدنا عمر اسلام کا دشمن کن لوگوں کو سمجھتے تھے. اور یہی الفاظ صحیح بخاری میں عبداللہ بن عمر نے بھی استعمال کیے تھے. کس کے بارے میں کیے تھے وہ ہمارا ریسرچ پیپر. ٹھیک ہے, ہم نے پورا واقعہ دیکھا محمد علی مرزا کی آواز میں, حضرت عمر اور ان سے جڑے ہوئے سارے لوگوں کے بارے میں آپ نے ہمارے ساتھ دیکھا. اور کافی مطلب بولتے ہیں کہ سب اسٹرانگ پرسنالٹیز تھی, اور لائف سب نے بہت ہارڈ شپس کے ساتھ جی ہے, بہت درد سب کے. جو علی مرزا بتاتے ہیں جب بہت دکھ کرتے ہیں کہ وہ کھانا کھاتے تھے, وہ کھانا نکل جاتا تھا. تو یہ مطلب آپ فالو بھی کرتے ہو, آپ اللہ کو فالو بھی کرتے ہو, ایمان قرآن کو فالو بھی کرتے ہو, آپ کو تھوڑا اسٹرگل تو آئے گا ہی لائف میں. تو اچھا لگا یہ سن کے. صحیح چیز فالو کرتے ہیں تو جو غلط لوگ ہیں انہیں سہن نہیں ہوتا ہے, تو وہ لوگ اب پریشان کر سکتے ہیں. تو اگین یہ ریالٹی ہے لائف کی. یس, تو حضرت عمر کے بارے میں ہم اور بھی پڑھیں گے, اور بھی ویڈیوز لاتے رہیں گے. اور اچھا لگا سن کے. پوری سیریز ہے نا؟ ہاں پوری سیریز ہے. تو آگے ہم ویڈیو لاتے رہیں گے حضرت عمر کے بارے میں, اور بھی ویڈیوز. تو کیسا لگا آج کا ریئیکشن ضرور لائک شیئر اور سبسکرائب کر کے بتانا, اور کمنٹس کر کے ہمیں بتانا اس سیریز کے بارے میں, اور بھی ہم جاننا چاہتے ہیں, اور کیا ریئیکشن دے اس کے اوپر آگے, وہ بھی آپ ہمیں ضرور لازمی آپ ہمیں سجیسٹ کرنا. ٹھیک ہے, ملتے ہیں ہم اگلے ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. خدا حافظ.